अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा हल्फ उठा लिया। दूसरी बार कंसेक्टिव वज़ीर आज़म बने हैं मियां शहबाज शरीफ साहब। और लेकिन चैलेंजेस बड़े, मखलूत हुकूमत है और तगड़ी ऑपोजिशन है। अब देखना यह है कि ऑपोजिशन ये कह रही है कि हम कुछ हो जाए, हम इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे, और दूसरी जानिब से बाकायदा मिसाक मईशत और मुफाहमत की पेशकश की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी की, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी की है। और नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा फैसला सुना दिया। रिजर्व सीट्स के हवाले से पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो था, उसकी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है, और उनको कहा है क्योंकि आप लोगों ने वक्त पर जो बाकायदा लीगल तरीका कार था उस पर आपने लिस्टें नहीं जमा कराई, और भी कोई लीगल, जो उन्होंने वर्ड यूज किया कि आप लोगों ने कोई लीगल चीजें जो है वो मिस की हैं, क्यूरेबल लीगल डिफेक्ट्स हैं आपकी पिटीशन में, जिसकी वजह से आपकी पिटीशन एंटरटेन नहीं की जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने का फैसला किया है। मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब बाबर भरवाना साहब ने इसमें डाइसेंटिंग नोट दिया है, क्योंकि उनका ख्याल था, क्योंकि फैसले में लिखा था कि जी ये दीगर जमातों के दरमियान जो है ये रिजर्व सीट्स जो है वो एलोकेट कर दी जाएं उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत, जिस पर बाबर हसन भरवाना साहब का ये कहना है कि ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए बाकायदा आर्टिकल 51(6)D में तरमीम लानी पड़ेगी और उसके बाद फिर इस पर फैसला किया जा सकता है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे नाज़रीन, और पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपके वक्त का। खुर्रम दस्तगीर साहब, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा हल्फ उठा लिया, और अब तक उनकी तकरीरों में मिसाके मईशत और मुफाहमत की ऑफर्स थी, और पीपल्स पार्टी जो आपकी सबसे बड़ी साथी है उसने, उनकी जानिब से भी, बिलावल भुट्टो की जानिब से भी यही कहा गया। लेकिन ऑपोजिशन जो है वो तो एक बात पर अड़ी हुई है कि हमने इस ऐवान को चलने नहीं देना। तो इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं इकोनॉमी के ऊपर, सबसे बड़ा चैलेंज, और फिर अब रमजान बिल्कुल सर पर है, महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है, बहुत सारे मामलात हैं। तो किस तरह लेकर चलेंगे मामलात को, बेहतरी की तरफ कैसे लेके जाएंगे? जी, पहली तो बात है कि ये जो अपोजिशन है ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। हमने इनका 126 दिन का धरना भी सहा है। ये जब अक्टूबर 2016 में इस्लामाबाद पर हमलावर हुए थे वो भी सहा है। उस दौरान उनकी तमाम जो सड़कों पे जलसे कर रहे थे वो भी हमने सहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं होगी, और बल्कि आपके नाजरीन को याद करा दूं कि जब ये हुकूमत में थे तो इनके वज़रा डेस्कों पर चढ़कर हमें बजट की किताबें भी मारा करते थे 2021 में। तो लिहाजा हमने इनके सारे जो हथियार हैं वो इस्तेमाल देखे हुए हैं। उन्होंने जूते भी अब लहरा रहे हैं 2 दिन से ऐवान में, वो भी हमने देख लिए हैं। असल इशू जो इसकी तरफ आपने दुरुस्त इशारा किया वो मईशत का है, महंगाई को कंट्रोल करने का है, पाकिस्तान में नया रोज़गार पैदा करने का है। तो ये जो इशू है ये ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब की तवज्जो का मरकज़ बनेगा, बजाय ये कि पार्लिमानी मैनेजमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने 201 वोट लिए हैं, उसका मतलब है कि उनके पास एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी मौजूद है ऐवान में। तो लिहाजा उनको उस तरह कोई संगीन हालात का सामना नहीं है कि हर वक्त ही वो परेशान रहे पार्लिमान के बारे में। तो और हमारी कोशिश यही होगी कि जो हमारे तमाम एलाइज हैं, चाहे वो हुकूमत का हिस्सा बने या ना बने, उनको हम मुशावरत, उनके साथ मुस्तकिल मुशावरत जारी रखेंगे। तो पार्लिमान को इंशाअल्लाह मैनेज करने का एक तजर्बा मुस्लिम लीग नून के पास है, पिछली दौर में भी, उससे पहले भी। असल इशू मुर्शिद का है और मैनेजमेंट का है, जो शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में काबीना ने करनी है। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, अभी चलें, काबीना भी अभी सामने आ जाएगी, लेकिन पिछले 3-4 दिन के जो हालात देखे हैं वो तो उन्होंने, इतनी बड़ी ऑपोजिशन, तादाद भी अच्छी खासी है, और उसके बाद फिर वो बाकायदा तौर पर सांस भी नहीं लेने दे रहे। प्राइम मिनिस्टर ने अगर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट भी देनी होगी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आके, तो परेशानियां तो होंगी। तो कुछ और कोशिशें जारी रखेंगे, मुफाहमत की तरफ चलें, और कुछ नहीं, मुफाहमत नहीं तो मिसाके मईशत के लिए, जिस तरह पहले 2018 में ऑफर की थी मियां शहबाज शरीफ साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने और तमाम उस वक्त की ऑपोजिशन ने, तो अभी क्या उनको परसू किया जाएगा ताकि कम से कम एक जो है मामला तो हल की तरफ चले?
جی ہم تو پرسو کر رہے ہیں. یہ جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس دوران تحریک انصاف کے طور پہ سینٹ میں تمام وقت موجود رہی اور بار بار ان سے یہ رابطہ کیا گیا کہ آئیں مل کر بیٹھیں، لیکن وہ جماعت بضد ہے اپنے فاشسٹ رویوں پر کہ ہمارے علاوہ پاکستان کے باقی سب جماعتیں جو ہیں وہ یا تو غدار ہیں یا کافر ہیں یا ڈاکو ہیں، تو ہم ان سے بات نہیں کریں گے. تو اصل میں تو جو رکاوٹ ہے اس مفاہمت کے رستے میں وہ خود اب سنی اتحاد کونسل غالباً ان کا نام ہے وہ بن گئے ہیں. تو ان کے اصل میں ان کی طرف سے یہ اندیا آنا ہے کہ ہر آنے والا سیشن جو ہے اس میں ان کے پاس موقع ہے کہ ان کے لیڈران بجائے یہ کہ جس طرح اس دن ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار نے یہ کہا کہ جی ہم بازو توڑ دیں گے، ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، ہم یہ توڑ دیں گے، ہم وہ توڑ دیں گے، بجائے یہ دھمکیاں دینے کے اگر وہ عوام کے مسائل کی بات کریں اور اس پر احتجاج کرنا ان کا حق ہے، ضرور کریں احتجاج، لیکن اگر وہ سنجیدگی دکھائیں گے تو یہ جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مخلوط حکومت بن گئی ہے یہ ہر وقت تیار ہے ان سے ہاتھ ملانے کے لیے. خرم دستگیر صاحب یقیناً تیار ہے. ابھی جو ہم نے سارے جو ایپیسوڈ دیکھے یہ اچھے نہیں ہیں. سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر پارلیمنٹ میں آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، اس کے بعد معمول کی جو کارروائی ہے اس کو چلنے دیں. اگر آپ نے باہر جو بھی احتجاج کرنا ہے تو وہ بھی ایک اپنے پیرامیٹرز میں رہ کر کریں. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو جب تک ہمارا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ واپس نہیں ملے گا، نہ ہم پارلیمان کے اندر نہ باہر. اور انٹرسٹنگلی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ نہ پارلیمان کے اندر نہ پارلیمان کے باہر ہم احتجاج نہیں چھوڑیں گے اور یہ معاملات چلنے نہیں دیں گے. تو وہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال بن جاتی ہے. جی پھر میں یاد کراؤں گا 2013 سے 18 کے درمیان بھی یہی جماعت جو تھی اپنے فاشسٹ رویوں پر اصرار کرتی تھی. انہوں نے مستقل حملے کیے، لیکن اس دوران نواز شریف نے انہی حملوں کے موجودگی میں انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، مہنگائی ختم کی، دہشت گردی سے لڑائی کر کے دہشت گردی ختم کی، انہوں نے پاکستان سے مہنگائی کا خاتمہ کیا. تو اگر ایک سنجیدہ حکومت موجود ہو جس طرح اب الحمدللہ بننے جا رہی ہے تو پھر یہ احتجاج اور چیزیں جو ہیں وہ حکومت کے آگے رکاوٹ نہیں بنتی. حکومت کی سنجیدگی اپنی جگہ پر موجود ہے. ہمارا ہمیشہ یہ سوچ رہی ہے کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ بالغ نظری کا ثبوت دے، ہماری پالیسیوں پر سخت ترین تنقید کریں، لیکن جوتے دکھانا بند کریں، بالکل صحیح، بازو توڑنے کی دھمکیاں دینا بند کریں تو معاملات آگے بڑھیں گے. خرم دستگیر صاحب اب ایک اور انہوں نے ایک جو ہے ہتھیار استعمال کیا، آئی ایم ایف کو خط لکھ ڈالا اور کہا یہ جاتا ہے کہ شاید اس میں کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں پہ ہمیں کچھ پریشانی نظر آئی، کیونکہ باقاعدہ جو امریکہ وہاں پہ جو لابسٹ فرمز ہیں جو کہ مبینہ طور پر بانی پی ٹی آئی کی پارٹی نے ہائر کی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو ایک بہت اچھا ٹول مل گیا ہے کانگریس مین کے پاس لے کر جانے کے لیے، سینیٹرز کے پاس امریکہ میں لے کر جانے کے لیے کہ جی یہ دیکھیں یہ ایک تو اب لیٹر بھی لکھ دیا ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ باعث تشویش ہو سکتی ہے؟ بیکاز ابھی ایس بی اے کی لاسٹ ٹرانش آنی ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ ایکسٹینڈڈ پروگرام ان کے ساتھ آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے. جی باعث تشویش نہیں ہے، باعث مذمت ہے. یہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک دشمنی ہے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم بیرونی اداروں کو، مالیاتی اداروں کو پاکستان کے اوپر قاضی القضاء بنا کے متعین کر دیں کہ وہ ہمارے ڈیموکریٹک آڈٹ کریں یا الیکشن آڈٹس کریں. یہ ان کا کام نہیں ہے. اور یہ پہلے بھی جب 2019 میں انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا تب بھی پاکستان کی خود مختاری پر سودا کیا. آئی ایم ایف کو اس وقت یہ اجازت دی کہ وہ پاکستان کے منی لانڈرنگ کے معاملات میں ہمارے اندر انکوائری کرے. اس وقت سی پیک کے سارے معاملات جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے سامنے کھول دیے، جس کا نقصان ہمیں آج تک ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ پہلے بھی خود مختاری پر سودے کرتے رہے ہیں اور اب تو انہوں نے خود مختاری کے خلاف باقاعدہ خط لکھ دیا ہے. تو یہ خط بڑا تشویشناک اس لیے نہیں ہے کہ اس سے آئی ایم ایف کے ٹیکنیکل معاملات تو متاثر نہیں ہوں گے، لیکن آئی ایم ایف کے جو پولیٹیکل ماسٹرز ہیں جس کا آپ کی طرف اشارہ دیا کہ وہ اب کانگریس مین اور اس طرف جا رہے ہیں، تو یہ جو آنے والی حکومت ہے اس کی ڈپلومیسی کے لیے ایک چیلنج ضرور ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس سے بڑا روبسٹلی نمٹیں گے انشاءاللہ.
صحیح، زبردست. اچھا، ایک کوئکلی میں آپ کو ایک شارٹ سنوانا چاہتا ہوں سینیٹر جاوید عباسی صاحب کا. اب یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا بھی ذرا ہمیں سمجھائیں کہ ابھی آئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے حکومت کو آئے اور آپ کے اپنے سینیٹر یہ بات کر رہے ہیں. جی خرم دستگیر صاحب، سینیٹر جاوید عباسی صاحب آپ کے کولیگ، آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل نہیں چل سکتے، اور وہ پھر انہی پچھلے 2-3 دن کا جو واقعات ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتنے بڑے بوجھ کے نیچے یہ آپ لوگ چلے گئے ہیں کہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا. جی پہلے تو میرے بھائی جاوید عباسی صاحب تو میرا خیال تھا سینٹ کے رکن ہیں، لیکن لگتا ہے علم نجوم کے اور ستاروں کے زائچوں کے بھی ماہر ہیں کہ انہوں نے پہلے ہی ساری جو ہے وہ پریڈکشنز کر دی ہیں. دیکھیے یہ جو بوجھ ہے، کیا ہم سب فرار ہو جائیں یہاں سے؟ عوام کی نمائندگی جہاں آپ کو بہت سارے پریویلیج دیتی ہے، وہ آپ کے اپنے ساتھ ایک ذمہ داری بھی لے کر آتی ہے. تو اب اگر مشکل حالات ہیں تو تمام جماعتیں جو ہیں وہ فرار ہو جائیں یہاں سے، تو باقی سب فرار ہو سکتے ہیں. مسلم لیگ نون عوام کے لیے کھڑی تھی، کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. تو اگر یہ مشکل کام ہے تو انگریزی میں کہتے ہیں ضمیر صاحب، when the going gets tough the tough get going and stand up. تو ہم کھڑے ہو گئے ہیں ان مشکل ترین حالات میں، اور جتنا بڑا رسک ہے اتنا بڑا ریوارڈ بھی ہے، اتنا بڑا انعام بھی ہے کہ اگر ہم پاکستان کے عوام کو انشاءاللہ اس مشکل سے نکال پائے تو یہ ہماری توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ پھر ہمیں اتنا بڑا انعام بھی دیں گے. خرم دستگیر صاحب، جتنا بڑا رسک ہے اتنا بڑا عزم بھی آپ کی طرف سے نظر آ رہا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ صرف جاوید عباسی صاحب، میاں جاوید لطیف، فائر برانڈ، ڈائی ہارڈ پی ایم ایل این ورکر، سپورٹر اور بہت ووکل، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے غلط کیا، حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. اور وہ ان کے شبہات اس وقت بھی تھے جب وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اگر کیبنٹ میں نہیں بیٹھ رہی تو پلیز بی مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ دیر از سم تھنگ بیہائنڈ سم تھنگ. جی دیکھیے میرے بھائی، میری بھی سیاسی رائے اپنی قائدین کو یہی تھی کہ نواز شریف کو صدر بننا چاہیے اور حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کو دینی چاہیے. وہ چلائیں، ہم ان کی سپورٹ کریں گے. لیکن جب کوئی جماعت یہ بھاری پتھر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پاکستان کے عوام کی خدمت اور ان کو اس مشکل سے نکالنے کی ذمہ داری کا بھاری پتھر جتنا مرضی بھاری ہو، اس کو زمین پر نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کو کسی نے اٹھانا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے یہ صرف آج اپنے لیے ایک پریویلیج نہیں حاصل کیا، انہوں نے ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی ہے، ایک مشکل ذمہ داری کاندھوں پر لی ہے، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے لی ہے کہ اس کے نتائج اگر خراب ہیں تو اچھے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارا پورا قیاس، ہماری پوری محنت، ہماری پورے ولولہ اس بات پر ہے کہ انشاءاللہ جس طرح 2013 میں اپنے قوم کو بیک وقت لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی، کراچی کی ٹارگٹ کلنگ اور مہنگائی سے نکالا تھا، انشاءاللہ ہم پھر نکالیں گے. خرم دستگیر صاحب کی جو آپ نے کہا کہ آپ کی اپنی طرف سے بھی پارٹی کو، یہ پارٹی کے قائدین کو یہ تجویز تھی، تو یہ کیا باقاعدہ طور پر یہ تجویز جو آپ پیپلز پارٹی کے سامنے رکھی گئی تھی کہ جی آپ حکومت سنبھالیں اور ہم صدر بنتے ہیں؟ جی چونکہ میں مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے اپنی رائے الیکشن کے فوراً بعد اپنے قائدین تک دے دی تھی کہ سیاسی طور پہ یہ بہتر ہے کہ مسلم لیگ نون جو پنجاب میں الحمدللہ ایک بڑی اکثریت موجود ہے اس کو لے کر پنجاب کی حکومت لیں، اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس میں جو ایکچول پالیسی مشکلات سے زیادہ جو ایک کٹا پھٹا مینڈیٹ آیا ہے کہ کسی جماعت کو میجورٹی حاصل نہیں ہے، تو لہٰذا بہت سارا وقت جو ابھی شہباز شریف بھی صرف کریں گے وہ اپنے ایلائز کی مشاورت کے ساتھ، ان کو ساتھ لے کر چلنے میں جو وقت ہے وہ سارا بہت انرجی اس کے اوپر چاہیے. لیکن اس کو دیکھتے بوجھتے ہوئے ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اب دیکھیں صرف چند ہفتوں کے بعد بجٹ کی تیاری شروع ہو جائے گی، تو وہاں بھی ایک بہت بڑی مشاورت درکار ہوگی اس حکومت کو بجٹ پاس کروانے کے لیے. لیکن when the going gets tough, the tough get going. نہیں، I understand that جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی کچھ پہلے پیپلز پارٹی خاموش ہوتی تھی، اب کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب کے فائنانس منسٹر بننے پر. پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں کہ جی پچھلے 16 مہینے میں 2 فائنانس منسٹر پی ایم ایل این کے
شاید اس طرح کا پرفارم نہیں کر سکے تو اب یہ کیا کر لیں گے؟ ایک چیز یہ بھی ہے اب خرم دستگیر بھی نہیں ہے وہاں پہ جو بہت سارے معاملات کو سمجھتے بھی تھے، کم از کم اپنی ایک 5 سینٹس یا کچھ سینٹس جو ہیں وہ اپنی رائے کے دے دیتے تھے. تو ایک تو یہ بھی بہت بڑا چیلنج سامنے آ رہا ہے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ بجٹ اور بجٹ سے پہلے یہ رمضان میں مہنگائی، کیونکہ ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور رمضان میں مہنگائی کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی بھی. نہیں دیکھیے، اصل میں جو چیز بدلی ہے وہ بین الاقوامی حالات بدلے ہیں، اور حالات اس طرح بدلے ہیں کہ اب امریکہ اور مغربی دنیا افغانستان میں موجود نہیں ہے، تو ان کا ایک جو پاکستان میں آٹومیٹک انٹرسٹ تھا وہ اب نہیں ہے. پاکستان کو ایک بین الاقوامی سرد مہری کا سامنا ہے. اسی طرح جو ہے وہ جس کی وجہ سے اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ ہمیں IMF سے پروگرام لینے میں بہت مشکلات آ رہی ہیں، مغربی دنیا سے اس طرح کی سپورٹ ہمیں نہیں مل رہی جس طرح پہلے مل جاتی تھی. اس کے نتیجے میں پھر ہمارے جو ایک بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس ہے، اور جو IMF کے پروگرام کی وجہ سے جو بہت بڑا بحران ہے کہ بہت ہائی انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے پاکستان کا جو اندرونی قرضہ ہے اس کی ری پیمنٹ اس وقت ڈیفنس بجٹ سے تقریباً 4 گنا ہو چکی ہے. تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، اور یہی IMF کے ساتھ جو نیگوسیشن ہونی ہے وہ بڑی ٹف نیگوسیشن ہونی ہے. تو لہٰذا اب ہمیں یہ تمام جو بین الاقوامی حالات ہیں، دونوں ہمارے جو وزرائے خزانہ تھے انہوں نے اس کا سامنا کیا، اور اب ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کون سے پیرامیٹرز ہیں جن میں رہ کے ہم نے IMF سے بات کرنی ہے. تو لہٰذا کوشش تو یہی ہوگی کہ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے کہ پاکستان کے جو غریب ترین لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی بوجھ مزید ڈالے بغیر یا IMF کا پروگرام حاصل کیا جائے. بالکل یہی مشکل ہے. خرم دستگیر صاحب، آپ نے ان تمام چیزوں کو ویژولائز کرتے ہوئے پھر آپ نے کہا کہ بہت سپلٹ مینڈیٹ ہے، مطلب کسی کے پاس میجورٹی نہیں ہے، اور آپ کی یہ تجویز تھی، آپ اپنے قائدین کے سامنے رکھی. ایک تو یہ کہ اس وقت قائدین میں سے کون مان گئے تھے آپ کی تجویز، اور کن کا خیال تھا کہ نہیں ابھی ہمیں اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے اور حکومت لے کر کنسولیڈیٹ کرنا ہے؟ جی یہ تو پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، یہ تو ٹیلی ویژن پر اچھا چلیں ٹیلی ویژن پہ آپ، لیکن ٹیلی ویژن از ویری لیتھل. یہ واضح رائے موجود تھی پارٹی میں واضح رائے دونوں سائڈوں پر موجود تھی، لیکن جب پیپلز پارٹی نے یہ اندیا دیا کہ وہ نہ صرف حکومت کا حصہ بننے کے لیے اب تیار نہیں ہوں گے، تو اس سے یہ رائے مزید بڑھی کہ بہرحال ایک رسپانسبلٹی ہے پاکستان کو لے کر آگے جانا، اور ایسے حالات میں اگر ہم کوئی پارٹی نہیں حکومت بنانے کے لیے تیار ہوتی. شہباز صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہو، 3 ہفتے پہلے یہ جو آزاد اراکین ہیں ان کو بھی ایک بڑی کھلی دعوت دی تھی کہ آپ حکومت بنا کر دیکھ لیں، لیکن وہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ تو کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو لہٰذا ملک کو کیوس سے روکنے کے لیے یہ بھاری پتھر اٹھانے کا فیصلہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے، اور اب آنے والے دنوں میں جب کابینہ بن جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے دعا کرتے ہوئے ہم کوشش ضرور کریں گے. MQM بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی وزارتیں نہیں لینی. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. مطلب آپ جی دیکھیے یہ ایسی ایک 9-0 پہ بھی جا کے ملتے رہے ہیں، ان کو مناتے بھی رہے ہیں ہر دور میں، کیونکہ یہ ناراض بھی بہت جلدی ہوتے تھے اور مان بھی جاتے تھے. پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے جو بھائی ہیں اور بہنیں ہیں MQM کی، ان کو ہم منا لیں. اور میری یہ توقع ہے کہ جب ابھی 2 یا 3 دن میں کابینہ کا اعلان ہوگا تو اس میں MQM کے وزراء بھی شامل ہوں گے. اور خرم دستگیر صاحب، آپ بطور ایڈوائزر یا کسی آ رہے ہیں یا مطلب فی سبیل اللہ ایڈوائز دیتے رہیں گے؟ جی یہ فی سبیل اللہ ابھی تک تو ضمیر صاحب کے پروگرام کے ذریعے یہ ایڈوائز دینے کا سلسلہ جاری ہے. اچھا، میٹنگز نہیں ہو رہی کوئی لیڈرشپ سے؟ جی دیکھیے نہیں، میٹنگز تو ہمیشہ ہوتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے ایک پارٹی کی انویسٹمنٹ بھی ہے، لیکن یہ تو قائدین کا فیصلہ ہے کہ وہ اس وقت اس تجربے سے جو اللہ نے دیا ہے صحیح پاکستان کے لیے کام کیا ہے، اسے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا نہیں. صحیح. خرم دستگیر صاحب، اب تھوڑا سا پنجاب کی طرف رخ کرتے ہیں. ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب. آپ کی پارٹی کو یہ مطلب کریڈٹ گیا کہ آپ لوگوں نے نام بنایا ان کو.
ان کے بھی چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے تو کام بھی بہت تیزی سے شروع کر دیا، لیکن ابھی تک لگ رہا ہے کہ سنگل ہینڈڈ کام کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ کچھ ایڈوائزرز ہوں، اور جو پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ کن قائدین نے آپ کی بات مانی یا نہیں مانی، اس کا ایک ریزن یہ تھی کہ کچھ ویژولز ایسے نظر آئے ہیں. یہ جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب الیکٹ ہوئے تو قائد میاں نواز شریف صاحب کے چہرے پر وہ خوشی، وہ رونق نہیں تھی. اللہ ان کو صحت مند رکھے، تندرست رکھے. خدا نہ خواستہ کوئی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے تھی یا پھر وہ کچھ نالا تھے، کیونکہ انہوں نے ایک ویژولز دیکھیں نا، کیونکہ آپ نے کہا اسکرین کے ذریعے بہت کچھ جاتا ہے، اسکرین بہت کچھ دکھا بھی دیتی ہے. تو آپ کو کچھ لگتا ہے کہ کوئی پریشانی ہے پی ایم ایل این کے کیمپ میں اس بات کو لے کر؟ پھر مریم نواز کے اوپر ایک سوال ہے. جی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہم سب ان کی سپورٹ کے لیے موجود ہیں، اور ان کے سامنے تو چیلنج اتنا بڑا نہیں ہے کہ جو عثمان بزدار کی جو تباہ کن اور بیڑا غرق حاکمیت تھی، اس کے بعد تو خرم دستگیر صاحب میں وہ، لیکن یہ ہے کہ ان کے جی میں بات کر رہا تھا جو ویژولز جو ہمیں نظر آئے. میں تو پھر حیران ہوں کہ کبھی آپ ہمیں ستارہ شناسوں کی طرف لے جاتے ہیں، اب آپ باڈی لینگویج ایکسپرٹ جو ہیں وہ ضمیر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں. لیکن ایشو یہی ہے، دیکھیے ہم بڑا واضح ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ آج انہوں نے حلف اٹھا کر باقاعدہ طور پہ، چونکہ اب حکومت سازی کا آغاز ہو گیا، جب کابینہ بنے گی تو پھر حکومت فارملی آئینی طور پر ظہور ہو جائے گی. تو اس میں یہ سارے ایشوز ہمارے سامنے رکھ کر ہی یہ فیصلے ہوں گے. اور جو مریم نواز صاحبہ کی کابینہ بھی بننے جا رہی ہے، اور لیکن وہ پہلے غالباً وفاقی کابینہ جو بنے گی اس کے نتیجے میں پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پنجاب کابینہ کا کون کون حصہ ہوگا اور کون سے جو سینئر لوگ ہیں وہ پنجاب میں اپنی خدمات انجام دیں گے. پنجاب میں تھوڑی سی آسانی اس بات پر ہے کہ بہت زیادہ انفراسٹرکچر تو شہباز شریف صاحب 2008 سے 18 کے درمیان بنا گئے ہیں. بالکل وہاں تو اب صرف اسی لیے مریم بی بی نے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر زیادہ گفتگو کی کہ ہم تعلیم کا معیار کیسے بہتر کر سکتے ہیں، صحت کا خرم دستگیر صاحب ویسے اس میں مطلب آپ شاید نہیں سمجھے، لیکن اس میں ایک خبر ہے کہ پہلے وفاقی کابینہ بنے گی، اس کے بعد پھر کچھ سینئر لوگ شاید معاونت کے لیے پنجاب میں آئیں گے. یہ ایک خبر ہے. تو اس میں کیا پرویز رشید صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اور کون کون سے لوگ ہوں گے؟ کیونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ تو چلی گئی نا آلریڈی پنجاب. یہ تو دیکھیے، یہ تو ایک سیکوینس ہے جس کے اندر یہ کابینہ بنے گی. چونکہ مسلم لیگ نون کے اوپر پنجاب کے لوگوں نے مستقل اب چوتھا الیکشن ہے کہ اعتماد کیا ہے، اور اس سے سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے پنجاب میں. تو بہت سینئر ایم پی ایز بھی موجود ہیں جن کو شاید پہلے موقع نہیں ملا، لیکن اب انہیں موقع دیا جائے گا کہ وہ کابینہ میں سرو کریں اور پنجاب کو آگے لے کر چلیں. خرم دستگیر صاحب، پرویز رشید صاحب کیونکہ وہ باقاعدہ مریم نواز صاحبہ ان کو اپنا استاد بھی مانتی ہیں، مینٹور، انہوں نے بہت ٹیوٹرنگ بھی کی سب کچھ. تو آپ کو مطلب کچھ ظاہری بات ہے، آپ بھی سینئر ہیں، کیا آپ بھی پنجاب میں جانا پسند کریں گے بطور ایڈوائزر ٹو سپورٹ اینڈ گیو ایڈوائز؟ آپ کا ایک مطلب تجربہ ہے، بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، بجلی کا، مہنگائی کا. جی تمام پارٹی اس پر اب فوکسڈ ہے کہ ہم پارلیمان کے رکن ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے اور مریم نواز صاحب کی گورنمنٹ ہے، اس کو کامیاب کرنا پارٹی کے مستقبل کے لیے انتہائی کروشل اور ضروری ہے. لہذا جہاں بھی قائدین کسی کو بہتر سمجھیں گے وہاں ہم ان کی خدمت پورے طاقت سے اور انشاءاللہ زور سے سر انجام دیں گے. تو پرویز رشید صاحب تو پنجاب میں ہی ہمیں نظر آئیں گے، وہ ایڈوائزر بنیں گے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے. جی اس کے اوپر کیا سرائی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ بھی اب آئندہ 3 سے 4 دنوں کی بات ہے، سب معاملات واضح ہو جائیں گے. چلیں اب مخصوص نشستوں کے اوپر میں دیکھ رہا تھا ممبر جو پنجاب کے ہیں الیکشن کمیشن پہ، انہوں نے کہا کہ جی یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ باقی 2 جماعتوں کے اندر بانٹ دی جائیں مخصوص نشستیں صرف اس لیے کہ آپ نے پارلیمنٹ کا نمبر پورا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ الاؤ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات تھی کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کہے کہ جی مخصوص نشستیں کیونکہ ضائع جا رہی ہیں تو ہمیں دے دیں. یہ
کچھ عجیب سی بات نہیں ہے؟ اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایک پارٹی ایک نمبر لے کر آ گئی ہے تو ان کو دے دینی چاہیے تھی؟ جی دیکھیے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر کسی جماعت کے پاس مینڈیٹ ہے تو انہیں وہ نشستیں ملنی چاہیے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ قانون کے اندر ایک مکمل خاموشی ہے اس صورتحال کے متعلق. صحیح. کہ ایک ایسی جماعت جس کی طرف سے نہ ہی کوئی کاغذات نامزدگی داخل کیے گئے ہیں مخصوص نشستوں کے، اور نہ ہی کوئی لسٹ داخل کی گئی ہے. آپ کے ناظرین میں سے اکثر کو معلوم نہیں ہوگا کہ جو مخصوص نشستوں کے امیدوار ہیں وہ بالکل اس تمام عمل سے گزرتے ہیں جس سے انتخاب لڑنے والے گزر، یعنی ان کے کاغذات نامزدگی داخل ہوتے ہیں، ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے، ان میں سے اعتراضات ہوتے ہیں جس کو کوئی واپس لیتے ہیں. تو ایک پورا پروسیس ہے جو قانون کے تحت ہوتا ہے. تو لہذا یہ پروسیس جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے معاملے میں ہوا ہی نہیں، کیونکہ ان کی طرف سے نہ ہی کوئی کاغذات نامزدگی داخل ہوا، نہ کوئی لسٹ داخل. تو لہذا قانون اس پر بالکل خاموش ہے. اور جس بات کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا، جو الیکشن کمیشن کے صاحب تھے انہوں نے یہ بات کہی، یہاں پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن نے اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے، لیکن میرے قیاس میں تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جا کر ہی حل ہوگا، یا اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو نئی پارلیمان اب وجود میں آ گئی ہے وہ الیکشنز ایکٹ میں ترمیم کر کے اس ایسی سچویشن کے لیے ایک طریقہ وضع کر دے. جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک یہ ویکیوم رہے گا. ٹھیک ہے. خرم دستگیر صاحب، آپ خود کہتے ہیں یو آر اے بگ ایڈوکیٹ آف میثاق معیشت، مفاہمت کے، تو یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز تھی. اگر یہ آپ نے خود کہا کہ ایک پارٹی ہے لیکن انہوں نے یہ چیزیں پوری نہیں کی، تو گورنمنٹ اگر ایک گڈ ول جیسچر صرف دکھاتی اور الیکشن کمیشن کو کہتی کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ دیکھیں اگر، کیونکہ پہلے کوئی پریسیڈنٹ بھی موجود ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ بھی پارٹی بعد میں بنی اور ان کے بعد جو ہے ان کو مخصوص نشستیں بھی ملی، تو ایک گڈ ول جیسچر کے ذریعے اگر آگے ایک قدم بڑھاتے تو شاید معیشت میں میثاق معیشت اور مفاہمت کی طرف بھی دروازے کھلتے. سب سے بہتر دیکھیں، حکومت الیکشن کمیشن کو نہیں کچھ کہہ سکتی. صحیح. الیکشن کمیشن خود مختار ہے. تو گڈ ول جیسچر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اب چونکہ پارلیمان وجود میں ہے تو فوری طور پر ایک پہلی قانون سازی اس پر کر لی جائے اور اس کے بعد پھر نشستیں ان کو دے دی جائیں. تو اگر قانون سازی، لیکن جب ایک دوسری جماعت وہی جماعت جو ہے جو یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں یہ سیٹیں دی جائیں، وہ کہتی ہے ہم تو قانون سازی ہونے نہیں دیں گے. تو قانون سازی اس کا سب سے بہتر حل ہے اور یہ فوری طور پر ہو سکتا ہے اگلے ایک یا 2 ہفتے. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح. خرم دستگیر صاحب، لاسٹ کوسچن. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر باقاعدہ چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کی تحقیقات کی جائیں، اور سائفر پہ وہ کہہ رہے ہیں اس کی صرف تحقیقات. کیا پی ایم ایل این کو یہ ڈیمانڈ مطلب ٹھیک لگتی ہے؟ وہ سپورٹ کرتے ہیں اس بات کو؟ جی دیکھیے، ہم سب کو ایک میں یہ کہہ سکتا ہوں غلط عادت ہو گئی ہے کہ صرف الزامات کی بنیاد پر ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایکشن لیا جائے. تو یہ ضرور ہے کہ حکومت کو ایک ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ جسے کہتے ہیں انگریزی میں انکویسٹ، کہ ایک انکویسٹ پینل بنایا جائے جو ابتدائی طور پر جتنی بھی ایویڈنس ہے اس کو دیکھ کر اس کو سفٹ کرے، اور اگر وہ سمجھے کہ ہاں اتنی ایویڈنس موجود ہے کہ اس پر کمیشن بننا چاہیے تو پھر میری آواز بھی شامل ہوگی، کمیشن بننا چاہیے. لیکن اگر ایویڈنس موجود نہیں ہے تو پھر کمیشن نہیں بننا چاہیے. ہم جو ہیں وہ صرف مطالبوں کے اوپر جو ہے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی مثال اس لیے ہے کہ 2015 میں پی ٹی آئی کے ڈیمانڈ کے اوپر 2013 کے الیکشن کے اوپر کمیشن بنا تھا. یہ گاڑیاں بھر کر کاغذ لائے تھے جو سپریم کورٹ نے ردی کر دی اور کہا کہ 2013 کے الیکشن میں کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی. تو وہ جو پورا وقت ضائع ہوا، 126 دن کا دھرنا ہوا، اس کا نتیجہ 0 تھا. تو لہذا اس کو ہمیں بہرحال اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، جمہوریت نے آگے بڑھنا ہے، تو لہذا ہمیں اس میں جو طریقہ کار ہیں وہ پہلے سے بہتر اور ریفائن کرنے چاہیے تاکہ قوم کا وقت اور پیسہ ضائع نہ ہو. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اور جو اس وقت جو پیش رفت ہو رہی ہے سیاسی منظر نامے پہ اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है साहिबजादा हामिद रजा साहब ने, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। बहुत बहुत शुक्रिया साहिबजादा साहब आपके वक्त का। साहिबजादा साहब, हुकूमत अब तकरीबन बनने को तैयार है, वज़ीर आज़म ने आज हल्फ उठा लिया, और लेकिन आप लोग वो उधर से मिसाक मईशत करने का कह रहे हैं, वो मुफाहमत की तरफ जाना चाह रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि हम इनको चलने नहीं देंगे, ना सिर्फ ऐवान बल्कि बाहर भी, ऐवान से बाहर भी एहतजाज जारी रखेंगे। तो कहीं पे कोई मामला चल सकते हैं कि चलें आवाम की बेहतरी के लिए अगर कुछ हो रहा हो, बजट भी आने वाला है, रमज़ान सर पर है, आपको मालूम है जो इस वक्त सूरत हाल है, महंगाई अरूज पर है, गुर्बत भी अरूज पर जा रही है इसी की वजह से, तो कहीं पे कोई रास्ता, दरमियानी रास्ता निकलेगा कि चलें वो भी कुछ कर लें, आपका एहतजाज भी चलता रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा एहतजाज कोई गैर जमहूरी नहीं है। हमारा एक मुतालबा है कि हमारी साथ इलेक्शन के अंदर धांधली करके तो हमारी सीटों को कम किया गया, हमारी तादाद को कम किया गया, और हमारी जो हुकूमत बन रही थी उसे नहीं बनने दिया गया। उसके बाद अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ कि आरओज के जरिए रीकाउंटिंग करवा के, अच्छा, उस पहली स्टेज के बावजूद हमने फैसला ये किया कि हम ईवान का हिस्सा होंगे, और ईवान का हिस्सा होने के साथ साथ हम पार्लियामेंट्री कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे, और तमाम अपने हवाले से जो अपोजिशन का एक मस्बत रोल है वो हम प्ले करेंगे। हमारी इस ऑफर को और हमारी इस चीज को शायद हमारी कमजोरी समझा गया, और उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ कि आरओज के जरिए हमारी जीती हुई सीट्स के रिजल्ट तब्दील करने शुरू कर दिए गए। और उसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी हमारी सीटों से महरूम कर दिया। उसके साथ साथ पंजाब के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, और हमारे कारकुनान को, आपके इल्म में है अहमद शाह वाला केस, कि वो इस वक्त भी हॉस्पिटलाइज है, और उसे पुलिस ने बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाया, और उल्टा एफआईआर भी उसी के ऊपर लॉन्च कर दी गई, उसका भाई मिसिंग कर दिया गया, और हमारे दीगर बहुत सारे कारकुनान भी। लेकिन जब आप ये तरीकाकार इख्तियार करते हैं तो इसका मकसद ये है कि आप अपोजिशन को दीवार के साथ लगाना चाह रहे हैं, और आप ये चाहते ही नहीं हैं कि अपोजिशन को मस्बत रोल प्ले करे। तो इस ख्याल के अंदर फिर अब ये जिम्मेदारी हम पर तो आयद नहीं होती ना जी। देखें, अपोजिशन और हुकूमत एक गाड़ी के चार पहियों की मानंद हैं कि अगर हुकूमत फ्रंट 2 टायर्स है तो अपोजिशन बैक 2 टायर्स है, सही। और उसके अंदर अगर चारों आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं तो हुकूमत चलती है, गाड़ी चलती है। लेकिन अगर आप हमसे कोऑर्डिनेट भी नहीं करना चाह रहे, आप हमें विक्टिमाइज भी करते जा रहे हैं, आप हमारी सीटों के ऊपर शबखून भी मारते जा रहे हैं, आप हमारे जायज मुतालबात भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, और अवाम ने ही हमें मैंडेट दिया है ना जनाब। हमने को मैंडेट को हिंदुस्तान से तो नहीं लेके आए, ना को बांग्लादेश से लेके आए हैं, हमारा मैंडेट भी तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो फिर ठीक है, आज बिलावल भुट्टो साहब ने अपोजिशन के बड़ा पुरअमन से एहतजाज था, और बड़ा माइनर था, यानी उनकी तकरीर को हमने बड़े अच्छे तरीके से सुना भी, और उसके ऊपर बल्कि उनकी तकरीर के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे, अगर आप आज की नेशनल असेंबली की कार्रवाई निकाल के देखें कि हमने उनकी कुछ चीजों को अप्रिशिएट भी किया, लेकिन उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन वो उनके लहजे में इतनी तलखी आ गई कि उन्होंने प्रॉपर ये वर्ड यूज किया कि टू हेल विद यू अपोजिशन। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि इस किस्म के रवैये के बाद हम क्या कि रात का सारा दिन और सारी रात मार खाते रहे और सुबह साथ बैठ के नाश्ता करने के लिए तैयार हो जाएं? हमको कौमी असेंबली की सीटें एंजॉय करने के लिए गए हुए। तो फिर अब आज से ऑनवर्ड हमारा जवाब भी हुकूमत को यही है कि टू हेल विद गवर्नमेंट, वी डैम केयर, एज सिंपल एज दैट। आप हमारा हक नहीं देंगे, आप अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर आप भी हमें ये पार्लियामेंट चला के दिखाएं कि ये पार्लियामेंट चलेगी कैसे। अभी ये जो 4 रोज है, आज चौथा दिन था पार्लियामेंट का, नेशनल असेंबली का, मैं खुद वहां पर मौजूद था, और शायद पाकिस्तान की तारीख में बहुत रेयर हुआ है, और ये पार्लिमानी नॉर्म्स के भी अगेंस्ट है कि हुकूमत कोरम की निशानदेही करे। लेकिन माशाल्लाह आज हुकूमत ने पहली शिकस्त तस्लीम की कि उन्होंने कोरम की निशानदेही कर दी, और डिप्टी स्पीकर साहब ने भी काउंटिंग करवाने की बजाय फौरन 1 सेकंड में इजलास मुलतवी कर दिया जुमे तक के लिए। तो अब अगर हुकूमत खुद अपनी शिकस्त मान रही है, हमें कौन सा शौक पड़ा है कि आके हम हुकूमत की फतह के शादियाने बजाते रहे। और अब तक का एहतजाज हमारा अभी उस लेवल पर नहीं था। हमने एहतजाज की उस शिद्दत को पर रवैयों में बेतहाशा तलखी भी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैनेज भी किया, समझाया भी कि हम प्रोटेस्ट करेंगे।
لیکن آج کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد میرا خیال ہے کہ اب ہمارے رویوں میں بھی تلخی آئے گی اور ہمارے احتجاج میں بھی تلخی ہے. بالکل صحیح صاحبزادہ صاحب، آپ اپنی جگہ بالکل بجا فرما رہے ہیں. یقیناً جب زیادتی ہوتی ہے تو پھر، اور تالی ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن اگر اجازت دیں تو پریسائسلی بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی تھی، میں چاہوں گا کہ وہ مختصر سی بات وہ آپ بھی سن لیں. تو آپ نے کچھ ذکر تو کر دیا، لیکن وہ جو انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے وہ یقیناً قابل مذمت ہیں، کیونکہ اپوزیشن پارلیمنٹ کا حصہ ہے اور باقاعدہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا ایک چیمبر ہے، آفس ہے، اس کا سیکریٹریٹ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کیا فرما رہے ہیں بلاول صاحب، یہ ذرا سن لیں. وزیر اعظم صاحب نے کیا کہ ہم ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن پہ کام کریں. اب پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف انڈورس کرتے ہیں مگر اپوزیشن کے دوست ہیں ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس پروسیس میں حصہ لے. اگر ہم ایک ایسا نظام بنا سکتے ہیں جہاں ہم سب اگری کرتے ہیں کہ رولز آف دا گیم کیا ہے، ایک یہ چیز ہم آپس میں طے کر لے تو پاکستان کے 90% جو مسئلے ہیں ہم وہ حل کر سکیں گے. جی صاحبزادہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم رولز آف دا گیم طے کر لیں تو ہم مسائل حل کر سکتے ہیں 90% کم از کم. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے اور 9 مئی کے واقعات میں کے اوپر باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. آپ اب یہ دونوں سٹیٹمنٹس جو ہیں آپ ان کو کیسے وے کرتے ہیں؟ کیا سنی اتحاد کونسل جو ہے کم از کم کسی نہ کسی طریقے سے، یقیناً انہوں نے غلط بات کی جو آپ نے بتایا، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ہاتھ بڑھا سکتے ہیں کیونکہ عوام کی تکلیفیں بڑھ رہی ہیں؟ لیکن جناب میں ایک بات عرض کروں، ہمیں ہاتھ بڑھانے میں کسی قسم کا، ہم نے تو ہاتھ بڑھایا اور ہمیں ہاتھ بڑھانے میں ابھی بھی کوئی آر نہیں ہے، لیکن اب ہم اپنا حق لیں گے تو ہاتھ بڑھائیں گے نا میرا بھائی. آپ مسلسل ہمیں اپنے انتقام کا نشانہ بنائے رکھیں، ہمارے خلاف آپ اقدامات کرتے رہیں اور ٹی وی پر صرف قوم کو دکھانے کے لیے آپ ریکنسیلیشن کی بات کرتے رہیں، اور آن دا ادر ہینڈ سائڈ آپ کا جو کنڈکٹ ہے، دیکھیں الفاظ میٹر نہیں کرتے، آپ کا کنڈکٹ میٹر کرتا ہے. کنڈکٹ یہ ہے کہ پچھلے 4 روز سے پنجاب میں جس طریقے سے ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے، صحیح. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد ہمارے پاس کیا آپشن باقی رہتی ہے نا. اگر بلاول صاحب یا حکومت وقت سنجیدہ ہے تو وہ اپنے کنڈکٹ کے ساتھ اس چیز کو ثابت کرے. جہاں تک سائفر کا معاملہ ہے، آج ہم نے خود اسد کیسر صاحب نے بھی، اور ہم ان کی اس بات کے وہ انڈورس کرتے ہیں، ہم نے تو خود جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا کہ سائفر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے نا جناب. وہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن کہہ رہے ہیں، سائفر پر صرف انویسٹیگیشنز کہہ رہے ہیں. سر آپ سائفر کے اوپر بھی بنا لیں، آپ 9 مئی کے اوپر، 9 مئی تو ہمارا مطالبہ ہے نا سر. ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم نے آج سائفر کے اوپر اسد کیسر صاحب نے کہا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، کیونکہ آپ کی تحقیقات پہ ہمیں یقین نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا تو آفیشیل موقف ہی یہ تھا کہ سائفر ہے ہی نہیں. مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر تھیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، اور اس وقت وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کے اوپر ہیں. مسلم لیگ نون کی فرسٹ ایئر لیڈرشپ کے ریکارڈ جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ سائفر تو ہے ہی نہیں، سائفر کا تو وجود ہی نہیں ہے. یہ کس منہ سے سائفر کی بات کرتے ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے تحقیقات کروانی ہے تو اس کا کوئی انڈیپینڈنٹ طریقہ کار اختیار کریں، وہ آپ تحقیقات کروائیں. ہم تو تحقیقات کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر جو گلٹی ہوگا اس کو پھر سزا بھی دینی پڑے گی. صحیح، لیکن جو بھی کمیشن کا یا تحقیقاتی کمیشن کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ پھر آپ کو قبول بھی تو کرنا ہوگا نا. ظاہر ہے جب ہم کمیشن کا مطالبہ خود کر رہے ہیں تو پھر اس کو قبول کیسے نہیں کریں گے؟ بالکل صحیح ہے. اچھا، اب آج جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس میں باقی تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ جو آپ کو ہے نا سیٹس فار وومن اینڈ نان مسلم ڈیو ٹو ہیونگ نان کیوریبل لیگل ڈیفیکٹس اینڈ وائلیشن آف مینڈیٹری پروویژن آف سبمیشن آف پارٹی لسٹ فار ریزرو سیٹ وچ از دا ریکوائرمنٹ آف لا، وہ آپ نہیں کر سکے. پھر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ the seats in the National Assembly shall not remain vacant and will be allocated by proportional representation process of political parties on the basis of seats won by political parties. اس پر ڈائسینٹنگ نوٹ بھی آیا ہے بابر حسن بھروانہ صاحب کا. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ آرٹیکل 51 اور 106 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے، یہ اس میں جب تک امینڈمنٹ نہیں آتی تب تک آپ یہ سیٹس کسی کو نہیں دے سکتے. آپ لوگوں کا اگلا لاہے عمل سپریم کورٹ؟ جی بالکل، ہم سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر ہمارا موقف بھی بالکل کلیئر ہے کہ جس وقت وہاں پر آرگومنٹس ہو رہے تھے تو ہمارے جو لائر ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، انہوں نے جب اپنے دلائل وہاں پر پیش کیے تو ایک بات وہاں پر کہی تھی، اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کے تمام ممبران نے
اور چیف الیکشن کمیشنر نے اتفاق کیا کہ آئین کے اندر، قانون کے اندر یہ سیٹس کسی اور پارٹی کو الاٹ کرنے کی کوئی شک، کوئی کلوز موجود نہیں ہے. صحیح. اور اسی کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی سے اور جے یو آئی سے جواب بھی طلب کیا گیا، جو کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا. اس کے باوجود ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ جب وہ وہاں پر کچھ آئین قانون کی ایسی شک ہی موجود نہیں ہے کہ آپ نے وہ سیٹیں جیتی، آپ وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے، آپ کے پاس ان سیٹس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. صحیح. ہماری سیٹس وہ اپنے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر روک لیں. حالانکہ یہی الیکشن کمیشن تھا جس نے 2018 میں کے پی کے اندر باپ پارٹی کو لسٹیں جمع نہ کروانے کے باوجود نہ صرف ری شیڈیول کر کے دیا بلکہ ان کی وہاں پر لسٹ بھی جمع کروائی اور مخصوص لسٹ بھی انہیں الاٹ کی. یہی الیکشن کمیشن تھا 2018 کے الیکشنز کے اندر. آپ کی توقعات، فائنل کوسچن، سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، توقعات کیا ہے کہ آپ کا کیس سٹرونگ ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیس بہت سٹرونگ ہے اور یہ کیس الیکشن کمیشن میں ہی فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن الیکشن کمیشن چونکہ ایک باقاعدہ فریق بنا ہوا ہے، اسی لیے آج ہم نے الیکشن کمیشن کے فوری مستعفی ہونے کی بات بھی کی ہے اور ہم نے ان کے احتساب کے مطالبے کی بھی بات کی ہے. سپریم کورٹ سے دیکھیں، اگین وہی بات ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ہوپ اگینسٹ دا ہوپ والی بات ہی ہے. لیکن اللہ کرے عدالت کا فیصلہ دیکھیں، عدالتوں کے فیصلے کے حوالے سے بھی ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے کہ ہم عدالتی فیصلہ اگر ہمارے حق میں نہیں بھی آتا تو ہم فیصلے کے میرٹس کے اوپر تنقید تو کر سکیں گے، یہ تو ہمارا استحقاق ہے، لیکن فیصلہ تو ہم مانیں گے نا. فیصلہ مانیں گے. کا نشان انہوں نے اڑا دیا تو ہم نے فیصلہ تو تسلیم کیا عدالت کا، ہم نے کون سا اس فیصلے کو نہ تسلیم کرنے کا اعلان کیا. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے کنور دلشاد صاحب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے کنور دلشاد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان، سابق کیئر ٹیکر منسٹر فار پروونشل گورنمنٹ، پنجاب پروونشل گورنمنٹ. بہت بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب. کنور دلشاد صاحب، سوالات تو آج کے فیصلے پر بہت سارے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آج ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو فیصلہ آیا، تفصیلی فیصلہ، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے آج کچھ گفتگو کی ہے. اگر اجازت دیں تو خود ذرا سن لیں چھوٹی سی بات میں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں جتنے سوالات ہیں ان کا بھی آپ جواب دے دیں. اس فیصلے کے بعد ظاہر ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اس آبلیگیشن، اس ڈیوٹی، اس ذمہ داری سے بالکل خلاف ورزی کر رہا ہے اور آئینی اس نے ایک وائلیشن کی ہے. آرٹیکل 6 ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے. ریزگنیشن ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں پوری الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. وہ ایک منٹ بھی اس عہدے پہ نہیں ٹھہر سکتے. جناب چیئرمین، یہ بھی ہم بتا رہے ہیں کہ اگر اس فیصلے کے بعد پریزیڈنشیل الیکشن ہوا اور سینٹ کے الیکشنز ہوئے اگلے جانے کے ممبر، وہ ہمیں منظور نہیں ہوں گے. جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ ریزرو سیٹس کس کو جانی ہے، پریزیڈنشیل الیکشن اور سینٹ کے الیکشنز پاکستان میں نہیں ہو سکتے. جی کنور دلشاد صاحب، یہ باقی تو فیصلہ آ گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس پہ ڈائسینٹنگ نوٹ ہے بابر حسن بھروانا صاحب کا، ممبر ہیں پنجاب سے الیکشن کمیشن کے بورڈ کے اوپر. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ سے فیصلہ آنے تک نہ تو صدارتی انتخاب ہونا چاہیے نہ ہی سینٹ کے انتخابات ہونے چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جائز مطالبہ ہے؟ جناب دیکھیں جی، ہمارے جو وکلاء برادری ہے نا، جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ منسلک ہیں یا وابستہ ہیں، وہ ایسی راہیں نکالتے ہیں جس کا کہ نہ سر نہ پائے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کریں سپریم کورٹ پاکستان میں اور انہیں بتائیں کہ جناب اس کے آئینی حدود کیا تھے اور سیکشن 104 کی انٹرپریٹیشن کیا ہے. اب یہ کہنا کہ جناب جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا صدارتی الیکشن کو آپ پوسٹ پون کر دیں، سینٹ کے الیکشن پوسٹ پون کر دیں، یہ تو آئین کی پروویژن ہے. آئین کے آرٹیکل 44 میں یہ کہتا ہے کہ جب اگر صدر کا ٹائم پورا ہو جائے، مدت پوری ہو جائے 5 سال، لیکن جس دوران اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو جنرل الیکشن کے 30 دن کے اندر صدر کا الیکشن ہونا ہے. یہ آئینی پروویژن ہے. آئین کا آرٹیکل 44 جو ہے اور 41 اور 44، اس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدارتی الیکشن کا شیڈول دے دیا. 9 مارچ کو انتخابات ہو رہے ہیں، آئین کے آرٹیکل 44 کے تحت.
آپ یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کیسے اس صدارتی الیکشن کو پوسٹ پون کرے گی؟ وہ تو آئینی پروویژن ہے نا، آئینی آرٹیکل ہے، کوئی ایکٹ تو رول تو نہیں ہے. ہاں ایکٹ رول ہوتا تو تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے وکلا برادری کو چاہیے جو پارٹی سے وابستہ ہیں، وہ آپ یہ دیکھیں کہ آیا یہ جو آج فیصلہ آیا ہے الیکشن میں پاکستان کا، یہ سیکشن 104 کے مطابقت آیا ہے، اس کی بالکل صحیح فیصلہ دیا ہے جو آج سیکشن 104 نے الیکشن کمیشن پاکستان کو قانونی اختیارات دیے ہوئے ہیں. اس سے ہٹ کر جا نہیں سکتا. الیکشن کے پاکستان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کوئی انٹرپریٹیشن کر سکے، لیکن اس کو دیکھیں آرٹیکل 51 سب سیکشن 3 کے ساتھ کہ آیا اس آرٹیکل 51 سب سیکشن 3 الیکشن ایکٹ 104 سے مطابقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. ہماری نظر میں الیکشن ایکٹ 104 جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 51 سب سیکشن 3 سے متصادم ہے. یہ بڑی اہم بات میں آپ کے پروگرام میں پیش کر رہا ہوں. ممکن ہے ہم نے تو لا پریکٹس تو نہیں کرتے، ہم تو لائیو پڑھتے رہتے ہیں. اب یہ سب سے بڑی اس پہ جائے سپریم کورٹ پاکستان میں، اور سپریم کورٹ پاکستان پہ اپنا انٹرپریٹیشن دے دیں. جیسے انہوں نے جسٹس ہمارے دوست تو بڑے اچھے تھے امرتا بندیال، انہوں نے کہا کہ آپ آرٹیکل 61(3) کے تحت آپ انٹرا فلوروکراسی میں ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، اکاؤنٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے آرٹیکل 61(3) کی انٹرپریٹیشن دے دی، اس پر عمل درآمد ہو گیا. تو یہاں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان ایک بہت بڑا فیصلہ دے سکتی ہے کہ موجودہ چیف جسٹس پاکستان ہے، بہت بڑے فلاسفر بھی ہیں، وہ ان پر آئینی گرفت تو ہے ان کے ہاتھ میں مضبوط ہے، لیکن فلاسفر بھی ہیں. تو وہ یہ ساری چیز دیکھیں گے، پڑھیں گے، گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں گے تو فیصلہ کریں گے. اب یہ کہنا کہ جی الیکشن ملتوی کر دیں، صدارتی الیکشن کر دیں، سینٹ کا الیکشن ملتوی کر دیں، یہ صحیح نہیں ہے، مطالبہ صحیح نہیں ہے. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں جی، یہ ڈائسینٹنگ نوٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سیٹس ہیں آپ جو ہے وہ بانٹ دیں مختلف سیاسی جماعتوں کو. اس پر ڈائسینٹنگ نوٹ آ گیا بابر حسن بھروانا صاحب کا. انہوں نے کہا کہ یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آرٹیکل 51 اور 106 میں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس میں امینڈمنٹس نہ لائی جائیں. ان میں نہیں ہے. ممبر بھروانا صاحب نے ایک، حالانکہ بھروانا صاحب کا تعلق جو ہے ڈی ایم جی گروپ سے، وہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ رہے اور گریڈ 22 کے وفاقی سیکرٹری تھے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بہت گہرے. ان کا فیصلہ بہت اچھا دیا ہے، انہوں نے ایڈمنسٹریٹر پوائنٹ آف ویو سے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ پائیے جو سیٹیں جو ہیں وہ دوسری جماعتوں کو نہیں مل سکتی. وہ اس لیے ملتی ہے کہ جو سیکشن آرٹیکل 51 سب سیکشن 3 پڑھا جائے تو دوسری پارٹی کو اس لیے دے سکتی کہ الیکشن میں پاکستان نے آلریڈی جن کا کوٹا بنتا تھا پروپورشنل کے تحت، جنہوں نے اپنے باقاعدہ انہوں نے جمع کروائے ہوئے تھے پرائرٹی لسٹ، وہ ان کو الاٹ کر دی. صحیح، وہ سب کو الاٹ کر دی. سنی اتحاد کونسل جو آئی ہے وہ آئی ہے اپنے حمایت یافتہ تھے تحریک انصاف کے، تو ان کا پوائنٹ آف ویو علیحدہ ہو گیا، ان کو سیٹ رکھ لی، باقی کو الاٹ کر دی. تو اب یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ پاکستان نے کرنا ہے کہ آیا یہ سیٹیں ان کو دی جائیں یا نہ دی جائیں. وہ تو فیصلہ سپریم کورٹ پاکستان نے کرنا ہے، ہم نے تو نہیں کرنا. لیکن ہم کسی پارٹی کے فیور نہیں کر رہے ہیں، ہم تو صرف آئین اور قانون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارا سنی اتحاد کونسل سے کسی کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ تو اپنے آئین اور قانون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم. صحیح. اور اس حوالے سے 30 سیکنڈز میں اگر آپ مجھے بتا سکیں، سپریم کورٹ میں اگر وہ یہ ساتھ لگا دیتے ہیں کہ جی یہ دونوں چیزیں سٹے کریں، تو کیا سپریم کورٹ اس کو انٹرٹین کرے گا یا صرف اور صرف جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ صرف اس کے اوپر وہ اپنی توجہ رکھیں گے؟ مجھے تو ان کی قابلیت پر بڑی حیرانگی آتی ہے. جو سپریم کورٹ میں الٹے سیدھی جا کے مار کریں گے وہ کر دیں گے ریجیکٹ. وہ کہیں گے جی صدارتی الیکشن منسوخ کیا ملتوی کیا گیا، وہ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. تو ہم کیسے ہم اس کو الیکشن جو ہے صدارتی الیکشن کو ہم پوسٹ کر سکتے ہیں؟ آرٹیکل 44 کے تحت الیکشن ہو رہا ہے. بالکل صحیح. وہ آپ ہم آرٹیکل 44 میں کیسے کریں گے داخل؟ صحیح. سیدھی بات کریں، جا کہیں گے جی الیکشن کا فیصلہ آیا ہے، اس کی یہ سیکشن 104 سے متصادم ہے آرٹیکل 51، بس اس میں جا کے بات کریں جا کے. تو آسان طریقہ، بالکل صحیح. جتنا کمپلیکس کریں گے، بالکل صحیح، جتنا کمپلیکس کریں گے شاید ان کے لیے اتنی پریشانی ہو. بہت بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب آپ کی رہنمائی کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.